व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका आगाज़ करते हैं। पारा नंबर 19 सूरह फ़ुरक़ान की बक़िया आयात हैं। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु, और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब ही को देखते। वो अपने दिलों में बहुत बड़े बन गए और उन्होंने सरकशी इख्तियार की, बहुत बड़ी सरकशी। तो फरिश्ते उतारने का मुतालबा इसमें अगर हम देखें तो इससे मुराद ये है कि इंसान को रसूल बनाकर क्यों भेजा, फ़रिश्ते को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा। और ये बात भी हो सकती है कि रसूल के साथ फ़रिश्ते भी नाजिल होते और रसूल की तस्दीक करते, और फ़रिश्ते आते तो वो आपकी रिसालत की गवाही देते। यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा, जिस दिन वो फ़रिश्तों को देखेंगे मुजरिमों के लिए उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, और वो कहेंगे काश उनके और हमारे दरमियान एक मजबूत आड़ हो। फ़रिश्ते काफिरों के पास जब सकरात के वक्त यानी मौत के वक्त आते हैं और उन्हें जहन्नम के आग की और अल्लाह ताला के कहर और अज़ाब की खबर देते हैं और कहते हैं ए खबीस जिस्म की खबीस रूह आग की तरफ, खौलते पानी की तरफ और गर्म साए की तरफ निकल। रूह भागती है और फ़रिश्ते उसे मारते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। और हम उनके हर अमल की तरफ आएंगे और उन्होंने कोई भी अमल किया था तो हम उसे उड़ती हुई खाक बना देंगे। क़यामत के दिन सब इंसानों से उनके अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। उनके वो काम जिनको नेकी के काम समझते हुए उन्होंने मुशक्क़त उठाई। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन ख़ैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला, जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने में और बहुत अच्छी आरामगाह में होंगे। यानी जन्नत में जाने वाले जो हैं वो असल में कामयाब ठहरेंगे। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत वालों में शामिल कर लेना। और जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, लगातार नाजिल किया जाना। क़यामत के दिन आसमानों से लगातार फरिश्ते उतारे जाएंगे जो मैदान हशर में इंसानों को घेर लेंगे। फिर अल्लाह ताला इंसानों के फ़ैसले करने के लिए जलवा अफरोज़ होंगे। उस रोज़ हकीकी बादशाहत रहमान की होगी और वो दिन काफिरों पर बड़ा मुश्किल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क़यामत के दिन अल्लाह सारी ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाहिने हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा अनल मलिक आइना ममलूकुल अर्द, आज हुकूमत सिर्फ़ मेरी है तो दुनिया के बादशाह कहाँ हैं। बुखारी की 4812 नंबर रिवायत है। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा वो कहेगा ए काश कि मैं रसूल के साथ हिदायत का कुछ रास्ता अख्तियार करता। क़यामत के दिन वो लोग सख्त पशेमान होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अख्तियार नहीं किया था या इस रास्ते से हट गए थे और अपने ऊपर जुल्म किया था। हशर के मैदान में हासिल होने वाला शऊर उस वक्त काम नहीं आएगा क्योंकि इम्तिहान की मुद्दत और अमल की मुद्दत ख़त्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है कि रसूल के रास्ते पर चले बग़ैर आखिरत में कामयाबी मुमकिन ही नहीं है, और ये भी शऊर दिलाया है यहाँ पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े यानी दीन को समझकर लोगों को दीन की दावत दिए बग़ैर, दीन को सिखाए बग़ैर, दीन पर अमल पैरा हुए बग़ैर और दीन के क़ानून को राइज किए बग़ैर आखिरत में कोई कामयाबी नहीं है। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, काश मैं फ़लाँ शख्स को दिली दोस्त न बनाता। इंसान की दोस्ती, उसकी सोबत उस पर असरअंदाज होती है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इंसान की सोच, उसकी फ़िक्र, उसके अमाल
دوستوں کی چھاپ ہوتی ہے ان سب پر۔ انسان دوستی کے اثرات قبول کرتا ہے اور اس کے لیے اسلام نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی مثال بتائی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والی کسی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم سب اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر اگر دے گا تو تم اسے لے لو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی سکو گے۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے، یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبو، یا اگر وہ نہیں بھی آئی تو دھواں تو پہنچے گا ہی۔ بخاری کی 5334 نمبر روایت ہے۔ اسی لیے دوست کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی دوستیاں نصیب فرمانا، جو ایسے ساتھی نصیب فرمانا کہ جو ہمیں آپ کی طرف بلاتے ہوں اور آپ سے اور آپ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے جوڑنے والے ہوں۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا جس کا پڑھنا، جس پر عمل کرنا ان پر واجب تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ناحق بات کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ ایسی باتیں قرآن مجید کے بارے میں کوئی بھی بات کہ وہ قرآن میں نہیں ہے اور وہ کر رہے ہوں، یہ ناحق بات کرنا ہے اور یہ کافروں کا کام ہے۔ اور قرآن حکیم سے اعراض کرنا اور اس کے سننے میں خلل ڈالنا، کہ قرآن کو چھوڑ دینے میں، قرآن سے اعراض کرنا اور اس کے سننے میں خلل ڈالنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ فصلت میں کہ کافروں نے کیا کہا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس پہ شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دینا یہ بھی اصل میں قرآن کو ترک کرنے کے زمرے میں آتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد بھول جانا، اور جو میرے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جیسے کہ ہم پڑھ بھی آئے سورہ طٰہٰ میں، میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ پھر پانچویں بات ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دینا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی پڑھنے والوں کے حق میں۔ یہ جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا وہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ قرآن مجید پر تدبر اور اس کو سمجھنا چھوڑ دینا یہ بھی قرآن کو ترک کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے،
اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ تو ہم یہاں پر قرآن کو ترک کرنے کی بات دیکھ رہے تھے، اور اب یہ آیت آئی ہے ہمارے سامنے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو دیکھیں، تو اس حوالے سے ہم آج اس بارے میں جو یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہیں، قرآن کے حوالے سے اپنے لیے رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو یہاں پر بیٹھ کے اپنے رب سے وعدہ کریں، اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی زندگی میری رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے اس قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، اور توفیق بھی اسی نے دینی ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں بیٹھ کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مشن کو اپنانے والا بنا دے، اور اس کو لے کے چلنے والوں میں شامل کر دے، اور تا حیات جب تک میری زندگی ہے میں اس کو اسی طرح لے کر چلتی رہوں، اور اس میں کمی نہ کروں، مجھ سے کمی نہ ہو جائے کہیں پر بھی، اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے والی۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہ کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کو راہ راست پر چلایا جاتا ہے، انہیں آخرت میں جنت کے باغوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ رکو نمبر 2 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ ہٹانے والا بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے لیے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ انسان کے لیے جب برائی خوبصورت اور مزین ہو جائے تو انسان کو برائی عزیز ہو جاتی ہے، اور جو شخص اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیتا ہے، وہ اپنی پسند اور اپنا جو ہے وہ نفس کا جو ہے وہ ضدی غلام بن جاتا ہے اور قیدی بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی دلیل جو ہے نا وہ سنجیدہ بات اس قابل نہیں لگتی کہ وہ اسے توجہ کے ساتھ سنے۔
یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام دہ بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے پانی کے ہر قطرے سے چارہ گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، یا سمندر میں لؤلؤ اور موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بارش سے زمین سرسبز ہونے سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے کہا، میرے بندوں نے صبح کی، کچھ تو مومن تھے اور کچھ کافر تھے۔ جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لایا اور تاروں کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے کہا فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ یہ بخاری کی 846 نمبر روایت ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ احزاب میں فرمایا ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اور یہاں جہاداً کبیرہ کی جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کریں، یہ جہاداً کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں جن کاموں پر وعیدیں سنائی گئی ہیں اور جن میں اچھے اعمال پر خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، دونوں کو واضح کریں۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے جہاد کریں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے انتظامات کے لیے جہاد کریں اور قرآن مجید کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو
اور زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے۔ سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا۔ نفرت میں اضافے کا سبب تو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اندر تکبر ہو، سرکشی ہو، تقلید ہو، اور باہر سے کسی شخص کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ جیسے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ کیسے ہم سجدہ کریں رحمان کو۔ رکوع نمبر 4 ہے، بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یا ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 6592 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چلتا ہے، اور میں نے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا۔ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، رحمان کے بندوں کو میٹھی نیند سے زیادہ لذت قیام و سجود میں ملتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں وہ جو رحمان کے بندے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہر مصیبت سے بچایا، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھ پر احسان کیا تو خوب کیا، مجھے عطا فرمایا تو خوب عطا فرمایا، ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ ہر چیز کے پالنہار، ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے الہ، میں آگ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی 4229 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں تھے تو میں ان کو ڈھونڈنے لگی، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے پر پڑا جو کھڑے حالت میں تھا، یعنی کھڑا تھا پاؤں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے وسیلے سے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری بخشش کے وسیلے سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں ہر معاملے میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری حمد و ثنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیری تعریف ویسی ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی آگ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگ سے بچا لینا، آمین۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور اقامت کی جگہ ہے۔
اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں: اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا یعنی مرتد ہونا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنا، اور کسی کو قتل کرنا یعنی عمدن کسی کو قتل کرنا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ قتل کی سزا تب جہنم ہے جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو گیا ہو، کیونکہ مسلم کی کتاب التوبہ کی حدیث کے مطابق 100 آدمیوں کے قتل کی خالص توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا۔ گناہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو شخص گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی نافرمانیوں سے تو خالی ہو جاتی ہے لیکن خلا رہ جاتا ہے، تو اسلام اس خلا کو نیک اعمال سے پر کرتا ہے۔ انسان گناہوں پر نادم ہو کر گناہ چھوڑ کر نیکیوں پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ ثبوت ہے کہ انسان پلٹ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا حق اسی طرح سے ادا ہو سکتا ہے کہ انسان نادم ہو، گناہ ترک کرے اور نیک عمل کرے۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی تماشے کے پاس سے گزرے مگر ٹھہرے نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن مسعود نے کریمانہ صبح و شام گزرنے کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، یعنی یہ کریمانہ طرز تھا گزرنے کے لیے۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت۔ جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل و عیال سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں جب اہل و عیال بھی اسی طریقے پر ہوں جس پر انسان خود ہو۔ جب انسان اپنے اہل و عیال کے لیے بھلائی کا نمونہ اور قائد ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جب وہ بھلائی کے امام کی زندگی سے سبق لینے والے ہوں۔ جیسے یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کا امام بنا دے ہمیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بھلائی کا اتنا اچھا نمونہ بنا دے کہ ہمارے گھر والے ہمارے پیروکار بن جائیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن ہو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں۔ شاہ ولی اللہ حجت البالغہ میں اس کی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، چونکہ بچوں کی زندگی میں استقلال نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے والدین کی نگرانی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ماں باپ کے دلوں میں بے پناہ شفقت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا تاکہ وہ تربیت اولاد کا کام خوشی سے انجام دیں اور ہر طرح ان کی نگران حال رہیں۔ وہ ان کی تربیت ایسے طریقے پر کریں جس سے ان کی آئندہ زندگی سنور جائے اور وہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے جائز اور باعزت طریقے پر کمانا جان سکیں۔ زیور جو علم کا زیور ہے اس سے آراستہ ہوں۔ والدین اپنی اولاد کے بزرگ اور محترم ہوتے ہیں اور محسن بھی، اور ان کی ظاہری اور معنوی تربیت میں انہوں نے وہ تکالیف برداشت کی ہیں جن کا اندازہ لگانا نہایت مشکل ہے۔
یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے اور ان میں ان کا استقبال زندگی کی دعا کے سلام سے کیا جائے گا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت ہی اچھی اور ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ عز و جل جب اس جنت پہ ہم جائیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ اے یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہوئے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں، اور فردوس سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اس میں جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پھر جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ترمذی کی 2531 نمبر ہے۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، تو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا کہ وہ فرماتے تھے دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ ابو داؤد کی 1479 نمبر روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دعا ہر حال میں کرنی ہے۔ جو دعا نہیں کرتا تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، کیونکہ ہر وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور ہمیں اس آگ سے بچانا، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دعائیں مانگنے والا رکھنا، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگا کریں۔ یہاں پہ سورہ فرقان مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جو اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اور جو ہم نے کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، اس میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر پہ ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر پر۔ رکوع نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، پس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل رہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ہارون کی طرف
وہی بھیج دیں، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے تھے، اور یہ کہ کچھ لوگوں کے خیال میں 30 سال تک، اور کچھ لوگوں کے خیال میں 40 سال۔ اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا اور جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت یہ قتل کیا تھا، یعنی قبطی قوم کے ایک فرد کو مکہ مار دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس کا ایک آگے بھی ذکر آئے گا پورے واقعے کا۔ تو وہ روکنا چاہا تھا اس کو، اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ میرے پاس نبوت کی ہدایت نہیں تھی، یعنی اس وقت پہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، جبکہ میرے پاس وحی کے علم کی روشنی نہیں تھی، تو یہ قتل ارادے سے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک گھوسے سے موت واقع ہو گئی تھی۔ تو قتل کی بنا پر نہیں تھا، وہ قطع تھا، اور قطع کی بنا پر تھا، وہ اب ارادتاً نہیں ہوا تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ فرعون نے پوری مملکت کے وسائل، معاش اور اپنے قبضے میں سارا کچھ لے رکھا تھا، اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اپنی ریت کا پروردگار اور رب سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ تو ملک میں بھر میں اس نے اپنے مجسمے فٹ کروائے ہوئے تھے، اور تاکہ لوگ اسی کی پوجا کریں۔ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب کا بھی رب جو اس کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے۔ فرعون نے مشتعل ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا رب اور اس کے درمیان کا رب ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم میرے سوا کسی کو معبود بناتے ہو تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا اور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید ہیں۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے تو ہو تو لے آؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی تو اچانک وہ اژدہا بن گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو تھا وہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا، یہ کوئی مرض نہیں تھا کہ برس کے مرض کی طرح سفید نہیں تھا، بلکہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، اور وہ بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں گے اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔
پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے؟ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرعون نے مقرب درباری بنا لینے کا انعام مقرر کیا ان کے لیے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکایک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنا برب العالمین، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ فرعون نے جادوگروں کو ڈرایا اور انہیں دھمکی دی کہ وہ انہیں سزا دے گا، اور جو زمین میں اس طرح کے کریں گے کام، یعنی فرعون کو جو نہیں مانیں گے اور فرعون کی نہیں مان کے چلیں گے، تو مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹا دے گا، یعنی ان کو تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی طمع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ رکوع نمبر 8 ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، اس طرح ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت گزارا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اب تو ممکن ہی نہیں کہ خطرہ محسوس نہ کریں وہ، پھر فرعون کی غلامی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی کیا؟ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پس وہ پھٹ گیا تو ہر ایک حصہ عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے جب سمندر پر اپنا عصا مارا تو وہ پہاڑوں کی شکل میں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو بتوں کی عبادت پر جمنے سے مراد یہ ہے کہ دن رات ان کی عبادت کرنا اور ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ جیسے آج کا بت موبائل ہے کہ ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا
تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی؟ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی مجھے پیدا کیا جب کہ مجھے معلوم نہ تھا میرے جسم کے اعضاء کہاں سے جمع ہوئے، میری تخلیق اسی کی ہے، میرے شعور کی گہرائیوں سے وہ واقف ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ یعنی جو مجھے رزق دیتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انتہائی تکلیف یعنی مرض کا تذکرہ کر کے اس کی کرم نوازیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے تھے۔ انہوں نے سب بتوں سے اظہار بیزاری کر کے ایک اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ قائم کیا تھا، اس سے کہ مجھے امید ہے کہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ شعور رکھتے تھے کہ انسان کا دل کسی بھی وقت برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے تھے تاکہ عمل صالح کے لیے مواقع مل سکیں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ جو انسان ہے نا اپنی خود پہنچا خود اللہ کی تلاش میں تھے، ایک بندہ دوسرے کو تعارف کراتا ہے، دیکھو اللہ کا کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے دوسرے بندے کو دوسروں کو تعارف کرایا اللہ کو۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ ذکر جمیل کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، نعمتوں بھری جنت کا وارث بننا بڑی قدر و منزلت ہے، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کو بھی جنت نعیم کا وارث بنا دینا، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ تو وعدے کے مطابق تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرمندگی اور کے خوف سے کہ تمام مخلوق کے سامنے کوئی ایسی شرمندگی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ قیامت کے دن ان کا باپ جو کہ آزر ہے وہ نجاست میں لتھڑا ہوا بچھو کی شکل میں ظاہر ہوگا، جو کہ پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہوگا، جس دن نہ مال کمائے گا اور نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم، سلامتی والا دل، جو شرک سے، کفر سے، گمراہی سے، نفاق، بغض، حسد، بدگمانی سے پاک ہو، جو بدعات سے اور دنیا کی مال و متاع کی محبت سے پاک ہو اور مفادات سے پاک ہو، انحرافات سے پاک ہو اور خواہشات سے پاک ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ ثقہ تابعی مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے پاس ایک پتھر تھا جسے ہم نے اپنے
ہاتھ سے تراشا تھا اور جس کی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتا تھا، میں خالص اور عمدہ دودھ لے کر آتا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا اور اس بت پر بہا دیتا، پھر کتا آتا اور مزے لے کر اسے چاٹ لیتا اور پھر وہیں ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دیتا۔ یہ مسند احمد کی 15510 نمبر روایت ہے۔ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب۔ یہاں پہ ابلیس کے لشکروں سے مراد یہ ہے کہ مشرک لوگ ہیں اور جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ معبود ہیں خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان جن کی عبادت کی جاتی تھی، تاکہ مشرکوں کی حسرت میں مزید اضافہ ہو۔ تیسرے، ابلیس کے لشکر جو ان کی گمراہیوں کا سبب بنے تھے، وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، یعنی کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گا، کوئی ہمارا ڈیفینڈ نہیں کرے گا، ہمیں عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ یہ اعتراف اس شدت کو ظاہر کر رہا ہے کہ قیامت کتنی شدید ہے، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے، یعنی دنیا کی طرف پلٹنا اور لوٹنا ہمارے لیے ہو جائے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ دراصل تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کی دعوت ایک ہونے کی وجہ سے ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں، یعنی ان کے خیال میں جو دنیاوی لحاظ سے کمتر لوگ ہیں۔ نوح نے کہا، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی بد اخلاقی اور منہ موڑنے کا گلہ اللہ تعالیٰ سے کیا، اور کہ یہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں اجازت دے، یعنی انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ان پر ایمان نہ لانے والوں کو غرق کر دیا، جن میں ان کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھے۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ کذبت عاد المرسلین، رسولوں کو عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہاں پر پھر دوبارہ یہی بات ہے، چونکہ رسولوں کی دعوت ایک ہے، اسی لیے جو ان کے نبی ہیں ان کو جھٹلانے کا مطلب تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر
لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو۔ قوم ہود نے اونچے مقامات پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور وہاں تفریح کے لیے ہوتی تھیں وہ صرف عمارتیں، اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے جن کے عبث ہونے میں یعنی بیکار ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ آج بھی ایسی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں، حالانکہ علم کے مراکز تعمیر کرنے چاہیے۔ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے اور باغات اور چشموں سے۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غلبہ تمام انسانوں پر ہے اور ساری کائنات پر۔ رکوع نمبر 12 ہے، کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ یعنی ہر کوئی جو اس طرح کا سرکش ہوتا ہے وہ سدا جینا چاہتا ہے اور یہیں پر ہی اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، یعنی تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے کہ دیوانے اور عقل سے بیگانے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک پانی پینے کی اس کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اسے بھی قتل کر دو۔ یہ مسند احمد کی 2735 نمبر روایت ہے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک گڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، پس بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے،
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور ان میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمے ہے، ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 طرح کے عذاب آئے۔ قوم شعیب نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، 7 دن تک ان پر سخت دھوپ اور شدت کی گرمی طاری رہی، پھر اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا جس کے نیچے وہ سب جمع ہو گئے تو انہیں سکون آیا، لیکن پھر آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے تھر تھرانے لگی، اور سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا، یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یہیں تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا جانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس دوپہر کی گرمی میں آنا جانا اور جتنی تکالیف آپ برداشت کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب تکالیف کے بدلے ہمیں نعمتوں بھری جنت میں اکٹھا کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، وہ ہستی جس نے کتاب عظیم قرآن مجید نازل فرمایا، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کا مالک اور ان کا آقا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے۔ روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ نزول قرآن کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کر دیں۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، یہ عربی زبان بڑی فصیح شگفتہ زبان ہے، اس لیے کہ آپ کی قوم عربی ہی بولتی اور سنتی تھی، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ عربی قرآن عربی میں ہے، اور اسے ایسا شخص سنا رہا ہے جس کی زبان بھی عربی ہے، اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے خود قرآن تصنیف کر لیا ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟
تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا تو ان کے کس کام آئے گا؟ اور جو فائدہ دیے جاتے تھے اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب اول سے آخر تک رشد و صلاح اور نور ہدایت سے بھری ہوئی ہے، جس کی تعلیم سے وہ جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ آسمان کے نیچے بجز انبیاء کے کوئی پاک باز صادق خدا ترس اور خدا پرس جماعت نہیں۔ تو اس کتاب کے علوم اور شیاطین کی تباہ میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ یہ شیاطین لے کر اتریں۔ یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے قریش کے لوگو، تم اپنی اپنی جانیں بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام میں نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اور اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، وہ ابھی دودھ چھڑائی عمر ہی کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تشریف لاتے تو اس سے مزاح فرماتے، اے ابو عمیر، تیری ننھی سی چڑیا نے کیا کیا ہے؟ وہ چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بخاری کی 6203 نمبر روایت ہے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں، یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے ہیں پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ شیاطین جھوٹوں اور گناہ گاروں پر ہی اترا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر نہیں اترتے۔ وہ سنی سنائی باتیں لا کر ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں، تو بیان کیا کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بات وہ جسے شیطان فرشتوں سے سن کر یاد کر لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کٹ کرنے کی طرح کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں۔ یہ بخاری کی 7561 نمبر روایت ہے۔ اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا،
اور جنہوں نے حکم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں ہماری سورہ شعراء مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں الہی ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سورہ نمل مکی صورت ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 27 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے۔ رکوع نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ برائی کا پسند آنا اصل میں گناہوں کے وبال کی جزا ہے۔ برائی کے پسند آنے کا بنیادی سبب آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے خبر لاؤں گا، یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں، سب پر غالب، کمال حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا۔ پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل ڈالا، تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اگر کوئی انسان گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے اور وہ اس پر نادم ہو، سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور توبہ کی جو بھی شخص توبہ کرتا ہے تو اصل میں وہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدھی راہ پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یعنی اپنا ہاتھ قمیص کے گریبان میں ڈالو۔ تو یہ وہ والا معجزہ ہے ید بیضا والا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس طرح روشن ہو جاتا تھا جیسے کہ کوئی اس میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے 2 رسولوں پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے انہیں وسیع علم عطا فرمایا۔ دونوں باپ بیٹے کیسے علوم رکھتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، زریں بنانے کی صنعت، لوہا پگھلانا، تانبے کی صنعت، اور اس پر مستند کہ وہ شریعت اور قضاء کا علم رکھتے تھے۔
ہاں جی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں. بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے. سیدنا سلیمان سیدنا داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. یہ مال کا ورثہ نہیں تھا بلکہ سلطنت اور علم نبوت کا ورثہ تھا، اور انبیاء درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے. اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے. کہ بخاری کے 723 نمبر روایت ہے. حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. چیونٹیوں کے بھی خاندان، قبائل ہوتے ہیں، ان میں باہمی تعاون اور تقسیم کار کا اصول اور نظام حکومت کے ادارات پائے جاتے ہیں. ان کی بھی زبان ہے جس کو سب چیونٹیاں سمجھتی ہیں. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات کی بارش کی ہے، اس پر کہیں میرا نفس بے قابو اور بے لگام نہ ہو جائے اور سرکشی اختیار نہ کر لے. اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ والی دعا کی کہ انسان انعام پا کر کیونکہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے قابو میں رکھ اللہ تعالیٰ. اور یہ کہ علم کی وجہ سے احسان شناس تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ دعا کی. اور پھر یہ کہ انعامات کو وہ پہچانتے بھی تھے کہ یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے ہیں. اور پھر یہ کہ اعمال صالح کی ہی اللہ تعالیٰ کی یہ جانتے تھے کہ اعمال صالح کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہی قدر و قیمت ہے، باقی کسی چیز کی نہیں ہے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اعمال صالح کی بنیاد بنائے ہوئے تھے، اسی لیے کہ اسی سے دعائیں کرتے تھے. اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ شعور رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے رب سے دعائیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قابو میں رکھیے گا، اور ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی جو آپ نے نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کا بہت شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. مرتے دم تک آپ اپنی شکر گزاری ہمارے اندر رکھتے ہیں. اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. اب یہاں پہ ایک دربار لگا ہوا ہے اور جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور پرندے بھی ہیں، اور جانور بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اور وہاں پہ ایک پرندہ ہے ہدہد جو کہ دربار کے ٹائم پہ حاضر نہیں ہے. میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا. تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. اب ایک ہدہد نے یہ بات بتائی ہے دربار میں آ کے. وہ سبا کی ملکہ بلقیس بنت شراحیل تھیں. ابن عباس فرماتے ہیں ان کا لاکھوں کا لشکر تھا.
12,000 سپہ سالار تھے اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 کی فوج تھی۔ ان کے درباری مشیر 312 تھے، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ معارب کی سرزمین پر حکومت کرتی تھی جو صنعا سے 3 میل دور ہے۔ ان کی سلطنت کا اکثر حصہ ملک یمن میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، ملک کی تمام چیزیں مہیا تھیں، اور ان کے پاس ایک روب دار جڑاؤ تخت بھی تھا جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا، جس میں طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ایک ہدہد کی تکلیف ہے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہدہد نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے، اور یہ بھی واضح کیا کہ ملکہ سبا کا تخت بہت بڑا ہے، اس لیے اس سے بڑا تو عرش عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے سرداروں، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ شروع ہوتا ہے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ تو یہاں بسم اللہ سے خط کا آغاز ہو رہا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ ملکہ نے کہا، اے سرداروں، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی یہ کہ آپ غور و فکر کر لیں، اور جو فیصلہ آپ کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ملکہ نے کہا، یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا، کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا کی تحفے تحائف اور یہ دنیا کی محبت تمہیں ہی مبارک ہو، اس پر تم ہی ناز کرو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا ان کو کہ ان کو شہروں سے ذلیل و رسوا کر کے باہر نکال دیں گے کہ وہ اس کے لیے مجبور ہو جائیں گے، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو۔ سلیمان نے کہا، اے سرداروں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ موتی ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا
اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم والا کرنے والا ہے۔ اس شخص کی جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کتاب کی اور علم، اس کے علم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی کوئی تفصیل یا وضاحت نہیں کی ہے۔ سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت اور عقل مندی پر حیران ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے اسے اس سے بھی زیادہ عقل و دانش سے نوازا ہے، یعنی ہدایت و دانش اور سے ملکہ اس ملکہ سے پہلے عطا ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہیں، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اور اس نے اپنے دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ یعنی کہ یہ محل یقیناً شیشوں سے بنایا، تو ملکہ بلقیس نے عالی شان محل سے جب وہ گزری تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا عظیم ملک اور غلبہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ ہے، اور اسے یہ بتایا گیا کہ یہ شیشے کا محل ہے جسے پانی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو ملکہ اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور رب کا اعتراف کر لیا اور شرک کو چھوڑ دیا، اور رسالت کے علم کے بعد اس نے اس پر ایمان لے آئی۔ رکوع نمبر 19 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکایک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا ہے کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ تو یہ کچھ اعتراضات تھے، اور اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک یہ جی ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 47 ہے سورہ نمل کی، اور 19واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 48 ہے اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے کفر اور نافرمانیوں سے ستاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ،
ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس پر ایگا کر لیا کہ صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر جو واقعہ ہوگا، جب وہ کرنے کے بعد ہم اس طرح کی قسم کھا لیں گے اور وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ان پر ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی اتنی شرمناک حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اور تم اتنی بے حیائی کرتے ہو، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرانے والوں کی بہت سی بری بارش تھی۔ آخری آیت ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے، پارہ نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اسے درگزر فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔